हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज हमें जल्दी थोड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है बीच में कहीं बिजली चली जाए, हम नज़र ना आए, तो हो सकता है हमारी बिजली चली जाए, हो सकता है हमारी भी बिजली चली जाए, क्योंकि खैबर से लेके कराची तक जो चीज़ आजकल अवेलेबल नहीं है उसका नाम है बिजली। लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी हो रहे हैं, कराची में भी हो रहे हैं, लाहौर में भी हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा हुए हैं। पख्तूनख्वा में तो लोग ग्रिड स्टेशन के अंदर ग्रिड स्टेशन के अंदर घुस गए हैं। हम वहाँ चलेंगे भी वहाँ क्योंकि आज जो मालाखंड में मुजाहरे हुए हैं उनमें एक शख्स की जान भी गई है, तो मामला खासा सीरियस हो रहा है। ऑफिशियल फिगर्स की तरफ आ जाए, कहा यह जा रहा है 5,500 मेगावाट की शॉर्टेज है। और जब हमने अपने करस्पॉन्डेंट से बात की इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहना था कि ये काफ़ी कम करके बता रहे हैं क्योंकि गैर एलानिया जो ये लोड शेडिंग कर रहे हैं उसका कोई इसमें काउंट नहीं है। ये मतलब गैर एलानिया लोड शेडिंग बिल्कुल वैसे होता है जैसे आज इसहाक डार ने कहा है ना कि इतने पैसे हमें सप्लीमेंट्री बजट में चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो बजट होता है दिखाने के लिए और फिर सप्लीमेंट्री बजट होता है कि तो लोड शेडिंग के दांत दिखाने के भी उतने ही खतरनाक है, लेकिन जो खाने के हैं वो बहुत ही वो ड्रैकुला वाले दांत हैं। और क्योंकि रमज़ान है बिल्कुल, और रमज़ान में कराची में जो कुछ हुआ पहली सहरी में कहा यह गया कि जामशोरों की लाइन ट्रिप कर गई, ठीक है, वो 7-8 घंटे लोगों ने बर्दाश्त किया। उसके बावजूद जिस तरह लोड शेडिंग कराची जैसे शहर में नहीं होती थी, तो कि इलेक्ट्रिक से भी लोग बार बार पूछ रहे हैं। आपने भी देखा सोशल मीडिया पे किस सोशल मीडिया पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर दिखा देता हूँ, स्टेटिस्टिक आज ही मैंने देखा है सोशल मीडिया पर। एक सर्च की किसी ने कि सोशल मीडिया इनफैक्ट स्पेसिफिकली ट्विटर पर ये ग्राफ आया हुआ है कि लोड शेडिंग का जिक्र कितना हुआ है। अब चाहिए जो पहले जो दो खाने हैं जिसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं है, ये है 25 और 26 में, सॉरी 26 और 27 में। ये जो थर्ड में जो ये बिल्कुल ये जलजला नहीं लग रहा है जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ है ईसीजी में, ये है 28 मई की, जिस दिन नॉन पोपलजाई पाकिस्तान में रमजान हो रही थी, ठीक है, दारुल पोपलजाई से बाहर जो है। तो ये है मेंशंस ऑफ लोड शेडिंग ऑन 28 में, आप देख रहे हैं, और 29 मई की भी फिगर है, ह्यूज है। इसीलिए तो, और फिर आपको पता है कि मरियम नवाज शरीफ ने जो एक दो ट्वीट की थी पिछले माह के, जी प्लीज अपडेट कि आपके इलाके में ज़िले में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, वो भी बड़ी महंगी पड़ी है उन्हें, क्योंकि उसके बाद ट्रेंड शुरू हो गया कि जी मरियम लाइट नहीं है, लाइट चली गई, मरियम लाइट नहीं है, बहुत 3-4 मुख्तलिफ ट्रेंड्स होना चाहिए कि बताने के लिए मरियम लाइट आ गई नहीं। आज मैंने एक बड़ी मजेदार इस पर ट्वीट देखी है कि एक खातून है, उन्होंने ट्वीट की कि मरियम बीबी लाइट तो आ गई है लेकिन हम भूल गए हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और देखिए इसी तरह की चीज़ों पर तो फिर आखिरकार एफआईए को हरकत में आना पड़ता है, लोगों को उठाना पड़ता है ना, इस तरह की बदतमीजी कैसे बर्दाश्त होगी, तौहीन हो जाती है। अच्छा, बिजली एक महीने पहले अगर हम चले जाएं, आपको याद होगा 7,000 तक शॉर्टफॉल पहुंच गया था, और उस वक्त हुकूमत ने कहा था कि नहीं जी ये जो गर्मी है पहले आ गई है, वो 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, तो ये बर्दाश्त कर लें 30 अप्रैल तक, उसके बाद बिजली की नहरें बहेंगी। और उसके बाद भिक्की का भी हमने देखा पावर प्लांट उन्होंने वो किया, इफ्तिताह के एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया, हर जगह फीते काट रहे हैं, कहीं तारे काट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद पिछले हफ्ते साहिवाल वाला जो है पहला कोल फायर्ड जो पावर प्लांट है उसका भी इफ्तिताह किया कि 638 हो गई है, अगले महीने 638 और आ जाएगी। तो इस तरह अच्छा, उसमें भी एक बंदू है, आपको पता है, आप अनफॉर्चुनेट बात है, मुझे नहीं पता था कि आप उस पर बात करेंगे, मैं पिक्चर्स ले आता। आपको पता है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल हैंडल ने क्या किया है, वो एक अमेरिकन प्लांट की तस्वीर लगा दी है वहाँ पे जिसमें 3 कूलिंग टावर है। अब हम दोनों गए थे, प्लांट मौजूद है, ठीक है, प्लांट फोटोशॉप नहीं है, उसके 2 कूलिंग टावर्स है, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने वो 3 कूलिंग टावर्स की का शॉट लगा दिया। तो ये वही है ना कि आप बैल मुझे मार, तो सब लोग आ गए कि सर ये तो फेक है। तो ये तीसरा वही होता है ना कि बिजली नहीं भी पैदा करने का दिल चाहता है, जिस तरह वो किसी दिन नहीं नहाने का भी दिल चाहता। खैर बहरहाल सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में भी खासी जो है इस वक्त हलचल मची हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हयात साहब, हमारे रिपोर्टर हैं पेशावर के, उनके पास चलते हैं। वहाँ जो है जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है, खासे लोग जमा भी हुए हैं। तो आरिफ बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतजाज चल रहे हैं उस बारे में बताइए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। जी बिल्कुल मुबशर ऐसा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोड शेडिंग का मसला है तो ये
طول پکڑتا جا رہا ہے۔ ابھی میں پشاور کے علاقے محمد زئی کا علاقہ ہے جہاں پر گرڈ اسٹیشن کے باہر موجود ہوں، اور جو مضافاتی علاقے کے لوگ ہیں پشاور کے تو وہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ احتجاج بھی کچھ انوکھا سا ہے۔ یہ حکومت کے خلاف نعرے کم لگا رہے ہیں اور ایک عجیب موقف اپنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس فیڈر پر یہ 18 سے لے کر 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس فیڈر پر پورے 400 گھر ہیں، جس میں سے 63 ایسے گھر ہیں جنہوں نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں اور 43 ایسے گھر ہیں جو بل ادا نہیں کرتے۔ بل ادا نہیں کرتے مطلب وہاں پر بجلی جو ہے وہ ڈیم ہے، بجلی کم ہے وہاں پر، اس لیے وہ لوگ بل ادا نہیں کرتے۔ تو اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ 380 گھر رہتے ہیں، اگر 380 گھر رہتے ہیں تو انہیں بالکل بل جو ہے تھے وہ جمع کیے تھے گزشتہ مہینے کے۔ انہوں نے کہا کہ 380 گھروں کا بل جو ہے وہ 55 لاکھ روپے، 55 سے لے کر 57 لاکھ روپے تک آیا ہوا ہے۔ تو اس پیسوں کو اور اس لوڈ شیڈنگ کے تناسب کو اگر اس کا ایوریج نکالا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم پر 18 سے لے کر 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم پر 8 سے لے کر 9 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے۔ تو لوگ کتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، کیونکہ 10 سال سے یہ مسئلہ ادھر خیبر پختونخوا میں، پشاور میں، دیگر اضلاع میں یہاں پر چل رہا ہے، تو لوگ بھی کافی اس کے حوالے سے اویئر ہو گئے ہیں۔ ہاں عارف، یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ گریڈ اسٹیشن میں جا رہے ہیں، گریڈ اسٹیشن پہ قبضہ کرتے ہیں اور وہاں پر کیا کرتے ہیں، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، یہ کچھ گزشتہ اگر ہم کل اور پرسوں اور آج کی بات کر لیں تو کل اور پرسوں یہاں پر لوگ جو تھے وہ گریڈوں کے اندر داخل ہو گئے، جس میں دانش آباد کا علاقہ ہے، ہزار خوانی کا علاقہ ہے، بٹبیر کا علاقہ ہے، وہاں پر لوگ گریڈ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو بالکل پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیڈر کون سا ہے، کون سا بٹن دبائیں گے تو کس علاقے کی بجلی بحال ہوگی۔ تو وہاں پر ایک انوکھا صورتحال یہ دیکھنے میں آیا کہ اخون آباد نامی ایک فیڈر ہے، وہاں پر ایک بندہ داخل ہو گیا، بالکل اندر چلا گیا اور وہاں پر بٹن دبا دیا اور گھر والوں کو اور علاقے والوں کو فون کیا کہ ہاں بھائی بجلی میں نے یہاں سے آن کر دی، آپ لوگ پانی کی مشین لگا لے، پانی بھر لے، پڑوسوں کی بھی کہہ دے، دیگر لوگوں کو بھی کہہ دے، اور وہ فون بند کر کے خود اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ 2 گھنٹے تک یہ فیڈر اب آف نہیں ہوگا کیونکہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور میرے علاقے والے جو ہے وہ پوری پانی بھر لیں گے، جتنی ان کی ضرورت ہے وہ پورے کر لیں گے۔ تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ تو غیر قانونی ہے، یہ تو قبضہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ قبضہ نہیں ہے، ہم بل دیتے ہیں، صرف اپنا حق مانگنے آئے ہوئے ہیں اور ہمارا جو حق بنتا ہے تو ہم پر صرف اور صرف 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے علاقے کی ریکوری مطلب پورا حساب لگایا ہوا ہے۔ عارف یہ مجھے بتائیں کہ حکومت کوئی نوٹس نہیں لے رہی، یا آپ کو لگتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ پشت پناہی کر رہی ہے یا انکریج کر رہی ہے ایسی چیزوں کو؟ حکومت 2 طرح کی موقف اپنا رہی ہیں یہاں پر خیبر پختونخوا میں، پیسکو کے حکام 2 موقف وہ اپنا رہی ہیں کہ ایک تو کہتی ہیں کہ اس علاقے میں لائن لاسز ہے اس لیے ہم لوڈ شیڈنگ کراتے ہیں، لیکن جب لوگ جمع ہوتے ہیں، انگل ہوتے ہیں، گریڈ پر قبضہ کرتے ہیں تو پیسکو کے حکام ان کے ساتھ ریٹن میں، بالکل ریٹن میں یہی ساری جو حساب کتاب ہے وہ لوگ ان کے ساتھ سامنے کرتے ہیں، ریٹن میں بالکل لکھتے ہیں کہ بھئی اتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی، 8 گھنٹے ہوگی۔ جیسے ہی لوگ باہر نکلتے ہیں، گریڈ سے باہر نکلتے ہیں، 2 گھنٹے بعد پھر وہی پرانا والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا موقف یہ اپنا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلے جو تھی تو 10,000 میگا واٹ تھی، اب 18,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے، لیکن 18,000 میگا واٹ تک اگر اس حکومت میں پہنچ بھی گئی ہے تو پھر کیوں 18 سے لے کر 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ 5 سال پہلے بھی 18 سے 22 گھنٹے تھی اور 5 سال بعد ابھی بھی 18 سے لے کر 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے اس کا حل جو ہے اس طریقے سے ڈھونڈ لیا ہوا ہے کہ وہ خود جاتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، سب پورا حساب کتاب لوگوں میں اویئرنس آ گئی۔ عارف صاحب یہ بڑا ایک حسن اتفاق لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ ایک زمانہ تھا کم از کم دیہی علاقوں میں اور آج کل بھی ہوتا ہے کہ جو گاؤں کی یا فیملی کی خواتین تھیں وہ نہر جاتی تھی پانی لانے، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ مرد حضرات گریڈ اسٹیشن جا رہے ہیں بجلی لانے، تو کچھ تو کام کرنا شروع کیا، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی مسئلہ جو یہاں پہ لگ رہا ہے، یا کم از کم آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت یا پیسکو کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ زیادہ کر رہے ہیں جہاں پر بجلی کی چوری زیادہ ہوتی ہے یا جہاں پر بل کی ادائیگی ٹائم پر نہیں کی جاتی۔ لائن لاسز تو چلو بندے کے کنٹرول، ایک مطلب ایریا کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اچھا 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے
ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीबन ऐसी ही बात की थी कि इन इलाकों में लोड शेडिंग इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर, और मैं कोट कर रहा हूँ, 70% चोरी और नॉन रिकवरी होती है। लेकिन आप अभी बयान कर रहे थे कि जो पीछे आपके लोग, आपके जो मुजाहिरीन खड़े हुए हैं, इनका कहना को एक कुछ उल्टा कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ अक्सरियत लोगों की जो है वो बिल अदा करते हैं लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग होती है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसका बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अगर चलो ये दही इलाके हैं, इसमें अगर उन्होंने मौक़िफ़ जारी कर दिया कि यहाँ पर 70% जो है लॉसेस हो रही हैं, लोग बिल अदा नहीं कर रहे, लेकिन जो पेशावर के मेन पोश इलाके हैं, किस्सा ख्वानी बाज़ार हो गया, अंदरूनी शहर हो गया, जो सदर पोश इलाका है, हयाताबाद का इलाका हो गया, तो फिर उन इलाकों में 10 से लेकर 12 घंटे तक लोड शेडिंग क्यों हो रही है? उन इलाकों में फिर 10 से लेकर 12 घंटे तक क्यों हो रही है? वहाँ पर बिल जो है वो पेमेंट बिल्कुल 100% है। और वापडा हुकाम भी इस बात की खुद तारीफ करते हैं कि इन इलाकों में बिल जो है वो 100% है। तो फिर उस वक्त वहाँ पर क्यों रही? और वही और उन पोश इलाकों में भी सहरी और अफ्तारी के वक्त जो है लोड शेडिंग का जो सिलसिला है उस वक्त भी शुरू हो गया है, सहरी और अफ्तारी के दरमियान भी। जो लाइन लॉसेस की बात करते हैं ये, जी आरिफ, ये लोग जो आपके साथ वहाँ खड़े हुए हैं, ये जो अब आए हुए हैं मोहम्मद ज़ई ग्रेड स्टेशन पर, ये लोग क्या चाह रहे हैं? कब तक रहेंगे यहाँ पे? इनका क्या मुतालबा है? ये लोग बैठे हुए हैं, ये इनका ये लोग ये नहीं कहते कि हम लोड शेडिंग नहीं मानते, ये तमाम लोग लोड शेडिंग मान रहे हैं, लेकिन तनासब से जितना इन पे होना चाहिए, ये लोग सब कह रहे हैं कि हम पे सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे लोड शेडिंग होने चाहिए। बारहा इस ग्रेड के हुकाम ने, इस इलाके के जो वापडा के पेस्को के हुकाम हैं, उन्होंने भी हमसे रिटर्न में मुआहदे किए हैं। MPAs जो लोकल बॉडी के मेंबर्स थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन फिर भी जो लोड शेडिंग का दौराना है वो 18 से 20 घंटे तक है। अभी अंदर इनके मुज़ाकरात जारी हैं, जो इनके उम्मीदीन है वो अंदर चले गए हैं गेट के अंदर, उनके साथ मुज़ाकरात जारी है, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि ये मसला ऐसा हल होने वाला नहीं है। इनसे हमने बात की, इन्होंने कहा कि हम अगली मरतबा कल या परसों बिल्कुल बोरिया बिस्तर सब कुछ लेके आकर इधर बैठ रहेंगे, इधर सहरी भी करेंगे, इधर अफ्तारी भी करेंगे, और इस गेट से बिजली लेकर हम खुद अपने पंखे जलाएंगे, इधर लाइट जलाएंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। अरे फाइनली जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका क्या मौक़िफ़ है? वो कहीं गायब हैं क्या है? क्योंकि जिस तरह सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने इन राइटिंग लिख के भेजा है विफाक को कि हमें बिजली पूरी दी जाए, कम से कम उतनी ज़रूर दी जाए जितनी मैनेज हो पाए, तो क्या इसी तरह का कोई मुतालबा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी सामने आया है? चीफ में तो बिल्कुल गायब है, 2-3 दिन से उन्होंने इस पर कोई बयान तो जारी नहीं किया हुआ, लेकिन उनके जो MPAs हैं, मुख्तलिफ MPAs और उनके पार्टी के जो वर्कर हैं, उनकी क़यादत में जो धरने हो रहे हैं बिजली के ख़िलाफ़, जो एहतजाजें हो रही हैं, तो उनको बाकायदा फ़ोन कॉल करते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं कि यही एक रास्ता है कि आप लोगों ने इस तरह जाना है, ग्रिड के अंदर कब्ज़ा करना है और बिजली ऑन करनी है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है, सिर्फ अपनी बिजली ऑन करनी है। उनको भी यही लग रहा है कि बस यही एक रास्ता हमारे पास है, तो वो ख़ुद तो खामोश है, लेकिन अपने कारकुनों को, अपने MPAs को फीड करते हैं बैक से। आरिफ साहब, सॉरी, अगर मैं सही तरह समझ रहा हूँ, आप जिस MPA की बात कर रहे हैं फजल इलाही साहब की आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि कुछ रोज पहले वो हज़रत ख़वानी इलाके की ग्रिड स्टेशन के अंदर वो दाखिल हो गए थे, उनके साथ कुछ कारकुनान भी थे, कुछ मुकामी लोग भी थे। अब हम बिल्कुल समझते हैं कि जब इतनी लोड शेडिंग होती है तो बिजली का मीटर क्या, आपका अपना मीटर आउट हो जाता है, ये मैं मानता हूँ। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने MPAs और कारकुनान को हिदायत दे रहे हैं कि जी लगे रहो मुन्ना भाई, घुस जाओ ग्रिड स्टेशन में, क्योंकि ये तो एक गैर कानूनी हरकत है। अब लोड शेडिंग आपको बुरी लगे, बिल्कुल बुरी लगे, लेकिन ये गैर कानूनी हरकत है। इससे पहले भी मैंने ये बताया कि उनसे जब हम बात करते हैं कि आप लोग कब्जा करने आए हुए हैं, तो मुजाहिरीन और जो MPA की बात की है फजलाई की, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम अपना हक मांगने आए हुए हैं, यहाँ से अपना हक लेके जा रहे हैं। लेकिन जब उनका ये ग्रिड स्टेशनों पे हमला तूल पकड़ता गया, 2 रोज़ ये सिलसिला जारी रहा, तो चीफ मिनिस्टर भी इसमें कूद पड़े, उनसे बाकायदा राबिता किया, जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया, बल्कि MPS साहब ने भी हमें कुछ बातें बताई कि बिल्कुल उसने मुझे फ़ोन किया हुआ है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप लोगों के पास बस ये एक ही रास्ता है कि इनसे अपना हक इसी तरह ही मांगना है, इनके सामने बस बोरिया बिस्तर फेंकना है, उधर सामने ही बैठ जाना है, इनसे उनका हक इस तरह ही मांगना है। तभी तो वीडियोज़ में और इस तरह TV चैनल्स पर हम भी देखते भी हैं, आंखों पे भी देखते हैं कि पुलिस जो होती है खैबर पख्तूनख्वा की,
ہوگی تو اس صورتحال میں کبھی خاموش رہتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بجلی کا مسئلہ ہے اور لوگوں کا میٹر آؤٹ ہو گیا ہے، اور اس طرح انہوں نے جب یرغمال بناتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں گرڈ پہ، تو پولیس بھی خاموش رہتی ہے کیونکہ مظاہرین کافی مشتعل بھی ہوتے ہیں اور کافی زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ایک آخری سوال، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے۔ اچھا چلیں بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد آتے تو عارف سے ہی بات چیت کریں گے، کچھ بات یہ بھی کریں گے کہ کیا کوئی جوڈیشس وے ہو سکتا ہے بجلی کی ڈسٹریبیوشن کا، کیا کبھی وزیر اعظم ہاؤس کی بھی بجلی کچھ لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے وہاں کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے ہمارے ہی نمائندے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پشاور نمائندے عارف حیات خان سے۔ عارف صاحب ایک آخری سوال کہ یہ جو گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے تھے جس میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے فضل الہی صاحب بھی موجود تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب ان کو باقاعدہ ڈائریکشنز بھی دے رہے ہیں، کوئی قانونی کارروائی، کوئی ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوئی ہے؟ کیونکہ پیسکو کے جو ترجمان ہیں شوکت افضل صاحب، ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، خاص طور پر فضل الہی اور عارف یوسف صاحب کے خلاف۔ جس پیسکو کے پی آر او نے یہ موقف جاری کیا ہوا ہے اور بتایا ہے، تو اس سے قبل انہوں نے یہ موقف بھی جاری کیا تھا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، لیکن اگر اس نے پھر جو تحریری شکل میں جو چیزیں پھر لوگوں کو میں پیش کر دی کہ یہ ایف آئی آر کے خلاف درج ہوا ہے، تو وہ ایف آئی آر کسی کے بھی خلاف درج نہیں ہوا ہے۔ 4 تھانوں میں صرف سمپل روزنامچہ درج ہوا ہے، روزنامچہ، اور اس میں بھی ایم پی ایس کا کہیں پر نام نہیں ہے، عام جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے صرف ان کے نام ہے اس میں۔ یہ چیز ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف صاحب۔ اچھا آج یہ بتا دیں، مثالی پوری مجھے لگتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے تھوڑی، ہاں لگ رہا ہے کیونکہ آج ویژولز میں وہ موجود ہیں اور اندر گئے ہیں، اور مطلب ٹھیک ہے غصہ اپنی جگہ، لوڈ شیڈنگ سے سب ستائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک ایلیگل ٹریسپس کا ایکٹ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان بہرحال آپ کو پیشنس سکھاتا ہے، لیکن اب مسئلہ دیکھو، میں اس وقت مانوں گا جب میرے ملک کا وزیر اعظم اور میرا چیف منسٹر، میرے گورنر اور جتنے یہ صاحب اقتدار لوگ ہیں، ایک منٹ یہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم بھی چلو یار سمبولیکلی ہی میرے گھر میں بھی 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی یار، یہ ایسی نہیں، یہ تو ویسے یار سمبولیکلی نا، اب تو آپ کو پتا ہے میں آپٹکس کا بڑا شوقین ہوں یار، کہ آپٹکس اچھے ہونے چاہیے، آپٹکس بڑے خوبصورت ہوں گے۔ اگر فار ایگزامپل وزیر اعلیٰ شہباز شریف، پنجاب وزیر اعلیٰ شہباز شریف، آپ کو یاد ہے وہ جو پنکھے وہ پچھلی حکومت میں یہی کرتے تھے نا، مکافاتی عمل جو ہے نا بڑی جلدی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تب یہ کرواتے تھے کہ سدن پنجاب میں جلوس نکلوا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ سارا، حالانکہ ان کی اپنی حکومت ہوتی تھی پھر بھی کہ وفاقی حکومت یہ نہیں کر رہی۔ اچھا اب یار ایک اور ڈیبیٹ ہے، اب جیسے آپ سن رہے تھے، اور حکومت پیسکو اور کے الیکٹرک کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جی جن علاقوں سے ہماری ریکوری بہتر ہے ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کم ہوگی، ٹھیک ہے، یا کم از کم کوشش ہوگی کہ کم ہوگی۔ اب میں آپ کو پتا ہے ڈیفینس کا بچہ ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کافی ریکوری ہوتی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ باقی علاقوں کے کمپیریزن میں کم ہے، لیکن اب یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اگر ایک علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے، وہ چوری روکنا کیا اس علاقے کے رہائشیوں کی ذمہ داری ہے یا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب مجھے یاد ہے عابد شیر علی بھی اور خواجہ آصف بھی جب یہ نئے آئے تھے، نئی مٹیار ہوئی تھی، تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے لائن لاسز روکیں گے، اور لائن لاسز رک جائیں تو اس کے بعد اگین بجلی کی ندیاں بہیں گی اور سارا کچھ وہ ہوگا۔ وہ لائن لاسز آج تک نہیں رکے۔ یہاں بہرحال کراچی میں جو کنڈے تھے وہ خاصے حد تک کم کیے تھے کیونکہ پرائیویٹائز کیا آپ نے کے الیکٹرک کو، وہ ایفیشنسی بڑھی، لیکن اب کے الیکٹرک کے ساتھ بھی پرابلم ہو گئی ہے، اور لوگ اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا بالکل انسینسٹیو ہوئے ہیں کیونکہ وہ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ جب اتنے بجلی کے بل لیتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں، تو آپ فرنس آئل سے چلائیں یا جس سے بھی چلائیں، آپ اس کیپیسٹی کو بہرحال پورا کرنے کے پابند ہیں۔ یہ تو ہے۔ اچھا اب فائنلی پولیٹیکل کاسٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگوں نے یہی بات کی ہے کہ
جب الیکشنز کا سوال ہے پیناما نہیں لے ڈوبے گا, پاور شارٹیج لے ڈوبے گی, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کے جو ٹاپ پرائیورٹی, یا کم از کم جو کہتے ہیں ان کی ٹاپ پرائیورٹی, وہ یہی ہے کہ ہم بجلی کی سپلائی بہتر کریں گے. صرف زیادہ سپلائی پہ بات ہوتی ہے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ لائن لاسز کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, لیکن چلو وہ ابھی کے لیے چھوڑ دیں. ابھی کچھ پلانٹس انوگریٹ ہوئے ہیں, کچھ گریڈ میں اضافہ ہوا ہے. نہیں, جس طرح وہ فیتے کاٹتے تھے اور اپوزیشن کو لگتا تھا ان کا دل کٹ رہا ہے کہ کچھ, لیکن اپوزیشن تو بڑی خوش ہوگی کہ جناب یہ جو ہے یہ اگر یہی کرنا تھا تو یہ تو پچھلی حکومت بھی کر رہی تھی اور اس سے پچھلی بھی کر رہی تھی. مجھے جو لگتا ہے, ٹیل می اف یو ایگری, کہ اگر حکومت کو یہ لگنے لگا کہ اگلے سال گرمیوں تک یہ سچویشن بہتر نہیں ہوگی, تو کیا وہ یہ نہ کریں کہ سردیوں میں الیکشن کا اعلان کر دیں, تاکہ فروری مارچ میکسیمم اپریل تک الیکشنیں ہو جائیں, تاکہ سردیوں کا, جیسے خواجہ آصف نے کہا نا کہ بڑی گرمی ہوگی, سردیوں میں تو یار ویسے ختم ہو جاتی ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ نا, تو پھر وہی ٹائم ہوگا نا الیکشن کرانے کا, کیونکہ جس دن اگر لوگ پسینے میں شرابور اٹھیں گے صبح کو ووٹ ڈالنے کے لیے, تو لیکن یہ بہت برا رہے گا حکومت کے لیے. سے لے کے آج 2017 4 سال ہوئے, ہر سال جب بھی بات کرو تو یہ جواب ہوتا تھا بس 5 سال بعد 2018 میں جو ہے نا, 2018 کی خوبصورتی ہے نا وہ الیکشن ایئر ہے. نہیں, الیکشن ایئر تو ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر الیکشن ایئر میں یہ کر دیں گے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں کر سکے, اگر ان کو لگا کہ یہ نہیں کر سکے, تو پھر تو یہ ارلی الیکشنز کال کر دیں گے نا. میں ان کی جگہ میں ہوتا تو میں تو سردیوں میں الیکشن کال کر دیتا. اس کی جگہ پہ نہیں ہے نا, کیا مطلب یار, اتنی اچھی اسٹریٹجی آپ ابھی. بہرحال یہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں. جذباتی کہاں ہو رہا ہوں میں, پریکٹیکل ہو رہا ہوں میں. صاحب جو ہے نا ہماری بھی لائٹ اس وقت کاٹ دیں گے. نیوز اپڈیٹ کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں پاناما کے کیس کے سیکول کی, یعنی پاناما ری لوڈڈ, اور وہ جو جے آئی ٹی جس کے بارے میں خیال تھا سب کا کہ شاید یہ جو ہے اتنا زیادہ وہ نہیں کرے گی, اور کرنٹ دے رہی ہے جے آئی ٹی. ہاں, مطلب اور کہیں بجلی ہو نہ ہو, جے آئی ٹی میں بجلی بھری ہوئی ہے, جے آئی ٹی میں بجلی بھری ہوئی ہے سر, اور ہاں, اور انگ انگ میں, بلکہ ہر ممبر میں بجلی بھری ہوئی ہے. کیونکہ کل انہوں نے بلا لیا اپنے وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز کو, وہ پہنچ گئے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو کوشچن آئر بھی نہیں دیا, اور یہ نہیں. انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ کو ہم نے دیے تھے ریمائنڈر, انہوں نے کہا یار ملے نہیں, میں سعودی عرب گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا چلیں آپ بتائیں پھر کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار اب آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو پھر میں جا کے چیک کر کے بتاؤں گا. اچھا, اس کے بعد وہ پہنچے آج سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں جو ہے انہوں نے اعتراض کیا ہوا تھا 2 ممبرس کے اوپر اس جے آئی ٹی کے, جن کا ان کے مطابق ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں. اچھا, یہ کیسے پتہ لگا کہ اپوزیشن؟ یار یہ اچھا پہلے تو ان کے نام بتا دیتے ہیں. ایک تو بلال رسول صاحب ہیں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان, اور ایک ہے عامر عزیز اسٹیٹ بینک پاکستان. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جب یاد ہے آپ کو جے آئی ٹی میں جو ڈان کے چیف کرسپونڈنٹ ہیں بزنس کے, خرم حسین, ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے انہی دونوں کے بارے میں کہا تھا کہ بہت جب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, ٹویٹ کیا تھا کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں فورینزکس میں فائنینشیل اس کو منی لانڈرنگ پکڑنے میں خاصے چیتے ہیں. مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ یار یہ 2 بندے جو ہیں نا دے کوڈ بی کی, تو یہ اعتراض ہے. ہاں, تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن باقی تو یہ اعتراض تھا کہ جو انٹیلیجنس کے نمائندے ہیں آئی ایس آئی یا ایم آئی کے, وہ کچھ شاید وہ کریں. لیکن انہوں نے جو اپنے ریزرویشن شو کیے وہ ان 2 فائنینشیل ایکسپرٹس کے اوپر کی. آج سپریم کورٹ نے بہرحال اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا یار مطلب یہ کیا ہے آپ کا. اچھا, لے کے بھی کیا آ رہے ہیں کہ فیس بک کے پوسٹ کے وہ جی دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے. وہ بھائی میں گھر میں بیٹھ کے میں دھرنے کو سپورٹ کروں, میں جو ہے کسی امریکہ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کروں, اٹ شوڈ ریفلیکٹ آن مائی ورک. مطلب اس میں بیٹھ کے جب میں اپنی جاب کر رہا ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جاب ہوتی ہے, بیکاز دیکھیں آخرکار مخدوم علی خان
جو نواز شریف صاحب کے کاؤنسل تھے پینما میں, تو آخرکار وہ بھی مشرف دور میں کیا اٹارنی جنرل رہے ہیں, 5-6 سال رہے ہیں, تو وہ بھی آخرکار پروفیشنل رول تھا, یہ بھی ایک پروفیشنل رول ہے, تو اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی, اور یہ اس طرح کی چیزیں بہرحال آپ لوگوں کو خود جو ہے نا اور مزید سخت کریں گی رویہ, سپریم کورٹ کا بھی اور جے آئی ٹی کا بھی. تو اگر آپ نے فیصلہ کر رویہ تو آپ نے تقریباً دیکھ ہی لیا ہے نا, یہ جو سمن, ہاں یہ تو کل کے لیے آیا ہے نا, کل کے لیے صبح 11 بجے آیا, تو دیکھیں نا کہ بھائی پہلے آپ کو بتایا you despite receiving the summons you did not appear, you were issued an other summons, today you appeared without any record and refused, اور سوال کا جواب بھی انکار کیا ہے. تو یہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ جو اسکول ٹیچر نوٹ نہیں لکھتی, چھوڑو ہمیں آپ کو ہمارے ایڈیٹر جب ہماری وہ ڈیڈ لائن ہوتی ہے اور سٹوری نہیں پہنچی ہوتی تو اسی طرح کے ہمیں ای میلیں لکھتے کہ یار مجھے اس طرح کے شو کاز نوٹس ملے ہیں کافی ایچ آر کی طرف سے کہ تم ایک بار پھر کام پہ نہیں آئے اور پھر تم آئے اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ میں سر میں درد ہے مجھے گھر جانا ہے. نہیں مجھے یاد ہے جب میں لکھتا تھا تو میرا ایڈیٹر یوز ٹو ہے, خدا کے لیے یار مطلب میں ہاتھ جوڑتا ہوں, بھیج دے سٹوری ڈیڈ لائن ہے آج رات کی. ایڈیٹر جے آئی ٹی نہیں تھا, نہیں تو تو سمن ہو گیا. ہاں بالکل سمن ایسا. لیکن چلیں ایک خوشائن بات یہ ہے, ایک خوشائن بات یہ ہے کہ کم از کم حسین نواز شریف نے کسی قطری ڈاکٹر کا خط نہیں لکھا کہ جی میں بڑا بیمار تھا تو میں نہیں ریکارڈ لا سکتا. مطلب یہ تھوڑا سا پھیکا جوک تھا لیکن میرے اندر تھا, مجھے نکالنا. چلے آپ نے کہا ٹھیک ہے, یہ ایزی لوڈ والا بھی جوک ہم نے کرنا تھا. ہاں وہ اینی ویز. اچھا تو وہ جب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو خاصا ان کے وکیل جو ہیں حارث صاحب, ان کا رویہ خاصا جارحانہ تھا, اینڈ ہی وانٹڈ ٹو سے کہ بھائی کیوں ہماری, تو اس پہ جو ہے جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ اتنی تیزی سے نہ پڑھیں بلکہ آہستہ بولیں کہ عدالت کے معزز جج صاحبان اس بات کو نوٹ کریں, اس معاملے میں ہم آپ سے زیادہ سنجیدہ ہیں. تو اس کے اوپر خاصی وہ قہقہے بھی ابھرے عدالت میں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا خواجہ حارث صاحب نے, جو کہ حسین نواز کے وکیل ہیں, کہ تحقیقاتی ٹیم مرحلہ وار بتائے کہ اسے وزیر اعظم کے صاحبزادوں سے کیا کیا دستاویزات چاہیے, جس پر عدالت نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, وہ آپ کو بتا دیں گے, دے آر ایکسپرٹس ان دیئر اون فیلڈس, تو آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ چاہیے. اور اس پر جو اس بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس اعجاز افضل, انہوں نے کہا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ملزم کی خواہش پر تفتیش کی جائے کہ اچھا چلے اب مجھے یہ دے دیں, ذرا یہ دے دیں. مجھے یہ نہ پوچھنا کہ میں نے خنجر کہاں چھپایا تھا قتل کرنے کے بعد, یہ this is not acceptable. ہاں اور اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بھی کہا کہ اگر حسین نواز کو یہ نہیں معلوم کہ کون سی دستاویزات لے کر جانی ہے تو پھر گڈ لک ٹو حسین نواز. اچھا اس میں یہ مجھے صرف یہ ہے کہ وہ کہہ رہے 24 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا. میرے بھائی جب سے جے آئی ٹی بنی, جب سے سپریم کورٹ نے کہا, جب اس کے بعد ایک عمل درآمد کا اجلاس بھی ہو گیا, تو آپ کو پتہ نہیں تھا یا آپ کے یہ کہا تھا ایک فون آئے گا کہ اب آپ جی یہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے جس طرح ہم لوگ بھی پرچوں کی تیاری کرتے ہیں نا پیپرز کی لاسٹ منٹ پہ. پتہ کیا ہے یہ وہ بھی ہے اصل میں, پتہ ہے ان کی غلطی نہیں ہے یار, ان کے کسی سوشل میڈیا ٹیم والے نے ان کو ڈائریکٹ میسج بھیجنا تھا ٹویٹر پر, لیکن افسوس ہے کہ وہ ایف آئی اے نے اس بندے کو اٹھا لیا تھا. یہ ایک پاسبلٹی ہے. لیکن یہ کہ یہ باقی دیکھیں جو چیزیں آپ نے وہاں دی سپریم کورٹ میں, آبویسلی جے آئی ٹی میں آپ وہ چیزیں بھی دے سکتے, دین جے آئی ٹی کوڈ ایگزامینیٹ کہ بھئی یہ حد دیا ہے, لیکن اس کا یہ ثبوت ٹریل کا اعتراضات ہیں یار, اس پر میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, بڑی مزیدار ہے. اب یہ فیس بک والی چیز تو میں آپ سے ہی سن رہا ہوں, لیکن جو کم از کم جو ڈان کی سٹوری میں ہے کہ اپنی درخواست میں حسین نواز شریف نے کہا کہ جو رسول صاحب ہیں بلال رسول ایس ای سی پی کے, وہ میاں محمد اظہر کے نیفیو ہیں جن کے خاندان پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. ہاں تو سر ایک گورنر سندھ ہے, ان کا نام ہے محمد زبیر, اور ان کے جو بھائی ہیں وہ شاید پی ٹی آئی کے کیا ہے ایم این اے بھی ہے. تو سر پہ نہ ان کو لگاتے نا یار اس جاب سے, اگر فیملی کی بات ہے, اگر فیملی کی بات ہے. ہاں ایسے تو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ایک فیملی میں مطلب ڈائننگ ٹیبل کے اوپر پھڈے بھی ہوتے ہیں کہ تو پٹواری ہے تو انصافیل ہے, میں کچھ اور کہنے والا تھا جو اچھا ہوا نہیں کہا, لیکن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ یہ بھی مطلب کہ اچھا دیکھیں کہ جو عامر عزیز صاحب ہیں, انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی انویسٹیگیشن میں شامل تھے جو حدیبیہ پیپر ملز کی. تو سر مخدوم علی خان صاحب جب اٹارنی جنرل تھے تو جو اسٹیٹ نے کیسز کیے تھے نواز شریف کے خلاف, اس میں ان کا کوئی کتاب نہیں بالکل تھا. اگر تھا تو پھر ان کو وکیل کیوں رکھا ہے؟ لیکن وکیل دیکھو وکیل کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے, وکیل تو ایسا پلٹتا ہے کہ نہیں, بٹ میں پوائنٹ اس کے نہیں, بٹ پروفیشنل اینڈ پروفیشنل ہی ہے نا باس.
ہاں تو ایسا تو نہیں ہے نا, ایسا نہیں, آئی فلی انڈرسٹینڈ, کیونکہ میں نے ان کے فیس بک پیجز وغیرہ دیکھے ہیں. بیسیکلی 2014 کے دھرنے کے ان کی وائف نے کہا کہ بھائی تم جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے, یا ایسے وہ کر کے جو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیے. وہ اٹ واز سم تھنگ دیٹ آؤٹ آف آفس آپ کی کہیں پہ بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو, ٹھیک ہے, آپ نے اعتراض اٹھایا, سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے, تو اب بات ختم ہونی جانی چاہیے, بجائے اس کے کہ دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ آ کر کے شروع ہو جائیں. ہاں وہ بھی ابھی ہوا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہوئی ہے, یہ جو عمران خان صاحب کا الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ جو چل رہا ہے, اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں, کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے کہ مطلب اس میں قطعی خط تو نہیں ہے, لیکن ایک لندنی ٹویٹ آئی تھی جمائمہ خان کی, ٹروتھ کیا تھا بھائی؟ وہ یہ تھا کہ جو اوور آل ہے کہ میں نے گفٹ کی تھی ان کو, اور جو پیسے یہ عمران خان نے مجھے واپس کر دیے تھے جو سارا. اب وہ منی ٹریل میں ایک صاحب آ گئے ہیں, راشد صاحب, جو کہ اس وقت بینک آف خیبر کے سربراہ بھی ہیں. تو عمران نے کہا کہ وہ ان کے تھرو پیسے آئے تھے, تو اس پر اب جو ہے کچھ اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں, کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا لگا تھا کہ یہ اس منی ٹریل میں بھی جو ہے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کلیئر نہیں ہے. مطلب کلیئر سے مراد یہ نہیں ہے کہ, لیکن بھارت جب کلیئر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے. اس پہ سب سے مزے کا بیان جو آیا نا, وہ تو اپوزیشن لیڈر صاحب کا آیا, خورشید شاہ صاحب. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے نواز شریف پہلے جائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی جو ہے نا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ہزاروں خواہشیں ایسی. ہاں مطلب, اور لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ گاؤں کے سارے چودھری مر بھی جائیں گے نا, تو مطلب باری آپ کی نہیں آئے گی. صحیح بات ہے کہ پاکستان کی کتنی 20 کروڑ عوام میں سے 18 کروڑ بھی اگر ڈسکوالیفائی ہو جائے نا, نہیں 19 کروڑ 99,999 بھی ہو جائے نا, تو پھر چانس بنتا ہے. لیکن پھر چانس بنتا ہے, صحیح چانس بنتا ہے. اور چلیں میرے خیال ہے اسی بات پر ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آج ایک بڑے مزیدار سین ہوا ہے دانیال عزیز صاحب کے ساتھ, اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور شعلے فلم دیکھی ہے آپ نے شعلے فلم دیکھی ہے کتنی دفعہ؟ اگر کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, جنہوں نے ابھی تک شعلے فلم نہیں دیکھی, اور اگر آپ ان میں سے شامل ہیں تو اللہ کے واسطے دیکھ لیں, کیونکہ پاکستان کے آئین کے تحت آپ صادق اور امین نہیں رہیں گے اگر آپ نے کم از کم ایک بار شعلے نہیں دیکھی. اچھا آج ایک بڑا فلمی سین ہوا ہے جس سے مجھے ایک شعلے کا ایک بہت ہی مشہور, انفیکٹ پروبیبلی دی موسٹ فیمس شعلے کلپ یاد آ گیا ہے. ذرا پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کلپ کیا ہے, ملاحظہ فرمائیں. ہاتھ ہم کو دے دے ٹھاکر, یہ ہاتھ ہم کو دے ٹھاکر. یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ آپ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل کیس ہوتا ہے عدالت میں, چاہے وہ پینما ہو یا وہ عمران اگینسٹ ای سی پی ہو, اس کے بعد پاکستان کے آئین کے مطابق آپ کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے, رائٹ, کرنی پڑتی ہے نا یار, نہیں اٹس ان دی لا یار, کانسٹیٹیوشن نہیں این والا آئین ہے, وہ جس طرح کا بھی ہے. پوائنٹ از کہ آپ کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے, اور حسب معمول نون لیگ کے جو وزیر دفاع ہیں دانیال عزیز صاحب, وزیر دفاع اس لیے کہتا ہوں نہیں کیونکہ وہ ڈیفنس ہمیشہ وہی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جو دفاع کرتا ہے وہی وزیر دفاع ہوتا ہے, رائٹ. تو وہ آئے پریس کانفرنس کرنے, اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے جب وہ آئے تو ایک بڑا مزیدار سین ہوا ہے, پہلے دیکھ لیجئے. آگے نہیں, آپ سٹارٹ کرنی ہے نا, یہ بات نہیں ہے. آپ لائر, آپ پارٹی کے نمائندے تو نہیں, آپ پیچھے ہو جائیں. ایک سیکنڈ یار, آپ پیچھے نمائندے تھوڑی ہیں. مطلب ایک کہہ رہے ہیں یہ ڈائس مجھے دے دے ٹھاکر, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں, اور پھر آخر کر بیچ میں جو آیا یہ کون تھا؟ یہ میں سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے. اچھا اس کے بعد بھی فواد چودھری بھی نظر آیا, فواد چودھری بھی نظر آیا. اس کے بعد بڑا سین ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر نعیم الحق صاحب نے بھی ایک بیان دیا کہ جی یہ ڈائس ہم لائے تھے, ہاں مطلب یہ ڈائس ہمارا ہے, اسے ہم نے سجایا ہے, اس کا ایک ایک مائک ہمیں جان سے پیارا ہے, اور پھر اپنے ڈائس کو لے کے گھر بھی چلے گئے. بالکل جیسے آپ کو پتا ہے گلی کے کرکٹ ہوتا ہے نا, آپ کو بیٹنگ نہیں ملتی تو کہتے ہیں یہ بلہ میرا ہے, میں بلہ لے کے گھر جا رہا ہوں, وکٹیں بھی اور بال بھی لاؤ بال سب کچھ لاؤ, یہ ٹیپ میری ہے, میں گھر لے جا رہا ہوں, اسے میں نہیں کھیلتا تم لوگوں کے ساتھ. لیکن آج یہ, لیکن یار یہ
ہونا ہی تھا, کیونکہ جس طرح کے ان کی وہ جذباتی سینٹیمنٹس چل رہے ہوتے ہیں نا ہر پریس کانفرنس میں, تو کسی نہ کسی وقت کہیں نہ کہیں ڈیس کا گرنا. یہ تو ہلکا ہی ہے, شکر ہے ایسا ہی ہوا ہے, ابھی تو وہ نہیں شروع ہوئی, وہ بھی اس کے بھی ہم نے جھلکے دیکھے ہیں. لیکن ویسے اگر بندہ تھوڑا سا سوچے, اور میں اس میں کافی پتا پورے دن میں اس پہ ہی سوچ رہا تھا کہ ان کا بنیادی مسئلہ بھی تو یہی ہے نا کہ یہ دیس ہمارا ہے. کوئی کہتا ہے میرا ہے, کوئی کہتا ہے میرا ہے. اب آئی ہوپ کہ اس لڑائی میں ایسا نہ ہو کہ پورا دیس ہی گر جائے. نہیں اللہ نہ کرے یار, تھوڑی ڈرامیٹک بات کی ہے میں نے یار, کوئی بات. بہرحال اینی وے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ایک چیز ہو گئی تھی, رپورٹرز رپورٹ کر رہے, بار بار میں کہہ رہا ہوں کیسز میں بھی یہی ہوتا ہے, باہر آ کر کے ہر بندہ میں جیت گیا جی, میں نے آج پھٹے اکھیڑ دیا. حالانکہ معزز جج صاحبان نے بارہا انہیں کہا کہ یار پلیز خدا کے لیے تھوڑا سا یار, تھوڑا سا ہلکا, تھوڑا وہ کر لو, ہمارے وہ کر لو وہ, لیکن اس پہ بھی نہیں مانیں گے. باہر آ کر کے I don't know what they want to prove. یہ شو آج بلکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بجٹ سپیچ پہ جب بحث شروع ہوتی ہے تو جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ان کا خطاب بھی نہیں دکھایا گیا. سر پتہ ہے پی ٹی وی کے اوپر انہوں نے کہا جی پالیسی نہیں ہے, ابھی آپ کو جو ہے نا وہ کر کے دکھا دیں گے, آپ کو پیکج میں کر کے دکھا دیں گے. مطلب یار ہم لوگ خود اپنی جو ہے نا جو آلریڈی اسٹیبلشڈ نارمز ہیں, پارلیمنٹری نارمز, اس کی بھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. وہ تو ہم کر رہے ہیں, کہیں کہیں کرنٹ بڑھا بھی دیا ہے. بائی دا وے آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے خیال اسی بجٹ میں جو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ ایڈ اسپینڈ تھا اٹ از بیونڈ واٹ اٹ واز سپوز ٹو بی. تو آپ نے پوچھا نا کہ یہ کیوں کرتے ہیں, مطلب کورٹ نے کچھ کہہ دیا اور پھر کورٹ نے جو بھی کیا یہ ہمیشہ سپن کریں گے کہ جی یہ ہماری جیت تھی اور یہ مخالفین کی شکست تھی, رائٹ. یہ کیوں کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ, کیونکہ آپ عدالت کی بات نہیں کر رہے نا, آپ عوام کے اندر ایک میسج ڈرل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جائیں دیہات میں, آپ جائیں پاکستان کی دیہات کیا, اب کئی شہروں کے علاقوں میں بھی جاؤ, آپ لوگوں کو کہیں کہ یار یہ جو پیناما کے ورڈکٹ میں ایگزیکٹلی کس نے کیا کہا تھا اور کس طرح کی رائے تھی, کسی آدھے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. لوگ وہ مانیں گے جو وہ بار بار سن رہے ہیں. اور ہٹلر کے زمانے میں جوزف گوبلز ہوتے تھے, ہاں جوزف گوبلز تھے نازی منسٹر فار پروپیگنڈا. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ سچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اگر آپ ایک جھوٹ کو بار بار بولتے رہو گے نا آخرکار وہ سچ ہی بن جائے گا. صحیح بات. تو یہ ہے. چلے جناب, بجلی جانے کا بھی ٹائم ہو گیا, اس سے پہلے کہ چلی جائے تو ہم لوگ گھر چلتے ہیں یا گریڈ اسٹیشن چلتے ہیں. اور گھر جانے سے پہلے یقیناً بیگم کا فون بھی آئے گا کہ یار ذرا واپڈا کے آفس گریڈ اسٹیشن سے ہوتے ہوئے آنا. بالکل بالکل, ہاں بلکہ وہیں بیٹھے رہنا, اور کل وہاں سے ہی لائیو چلے وہیں چلیں گے اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.